बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़ में हूँ यासिर रहमान। आज का पहला मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस बहुत अहमियत का हामिल है। 2024 में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनसे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो मामला है जिसको पोलियो एरेडिकेशन का मामला कहते हैं, पाकिस्तान में जिस मुहिम का आगाज़ आज से दोबारा से शुरू हो चुका है और ये इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 115 अजला में 5 साल से कम उम्र के जो 3 करोड़ बच्चे हैं उन्हें ये पोलियो की जो वैक्सीन है वो पिलाई जाएगी। 9 से 15 सितंबर तक ये खुसूसी मुहिम होगी जिसमें 2,86,000 अहलकार जो हैं इसमें 86,000 अहलकार इसमें हिस्सा लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इफ्तिताह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो गिरां कदर खिदमात पोलियो वर्कर्स की जानिब से, सिक्योरिटी पर्सनल की जानिब से दी गई हैं, इनमें जिनकी शहादतें भी हुई हैं, उन्हें खिराज तहसीन वज़ीर-ए-आज़म ने पेश किया है। अगर हम पाकिस्तान में पोलियो के रीसेंट केसेस के हवाले से तज़किरा करें तो 2024 में 17 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 2023 में इन केसेस की तादाद 6 थी। जबकि अगर हम प्रोविंस वाइज देखें तो प्रोविंस वाइज हमें मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो बलूचिस्तान में हुए हैं, उसके बाद फिर सिंध में और फिर पंजाब में और इस्लामाबाद में रिसेंटली एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जो टोटल इन केसेस की तादाद जो है वो बनाते हैं। अगर हम प्रोविंस वाइज देखें तो बलूचिस्तान में 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिंध में 3 केसेस हुए हैं, पंजाब में 1 केस हुआ है, इस्लामाबाद में 1 केस हुआ है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पिछले 1994 से अगर हम देखें तो पोलियो के इस मुज़ी मरज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसका हमें सामना है, जिसे हमें जो है वो सामना करना है और इन चैलेंजेस पे नबर्दाज़मा भी होना है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है उस बयानिए का है जो मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में बनाया जा रहा है, इससे एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। उस हवाले से यकीनन हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए बहुत ही रेलेवेंट शख्सियत ने हमें टेलीफोन के ज़रिए ज्वाइन किया है। मजहबी स्कॉलर हैं किबला अयाज साहब। सर, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया है। बताइएगा कि ये जो केसेस इस वक्त 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, अगर हम इसका जायज़ा लें तो इसमें किस कदर किरदार है उस बयानिए का जिसको मजहबी रंग दिया गया है सारे अरसे में और अवॉइड किया जाता है इन पोलियो वर्कर्स को, और फिर उसके बाद दहशत गर्दाना इन पे हमले भी होते हैं। योर टेक ऑन इट सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत अहम सवाल है। जहां तक पोलियो के हवाले से मजहबी तनाजुर है तो वो तो बहुत वाज़ेह हो चुका है और पाकिस्तान के जय्यद तरीन उलमाए किराम ने ये फतवा दिया है कि पोलियो के कतरे पिलवाना न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि ये ज़रूरी है, लाजिम है। इंसानी सेहत जो है और अपनी औलाद की, बच्चों की सेहत, इसके लिए ये अहम है, ज़रूरी है जी। दारुल उलूम हक़ानिया का फतवा भी इस सिलसिले में आया है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इस सिलसिले में राय दी है कि इस हवाले से बाकायदा कानून साजी की जाए। तो मजहबी हवाला जो है वो तो तकरीबन बिल इत्तिफाक इसका फैसला हो गया है। कुछ जो अनासर हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो मुसल्ला तंजीमें हैं वो कुछ रुकावटें पैदा कर रही हैं। जाहिर है कि उसको सियासी तरीके से या जो अंदाज है सरकारी हुकूमत का उसके मुताबिक निमटना है। कुछ इनकारी ऐसे हैं कि जिनके मुतालबे कुछ और होते हैं लेकिन वो अपने मुतालबात के लिए ये फिर ऐलान करते हैं कि वो पोलियो के कतरे नहीं पिलवाएंगे। ये मजहबी हवाला नहीं है बल्कि ये ब्लैकमेलिंग और दबाव का एक अंदाज है जो कुछ लोगों ने इख्तियार किया है। इसके खिलाफ भी इस बात की जरूरत है कि बाकायदा कानून साजी की जाए और वहाँ के उलमा जो हैं उनको एतमाद में लिया जाए कि वो लोगों को ये समझाएं कि अपने मुतालबात के लिए पोलियो के कतरों से अपनी औलाद को महरूम करना ये शरीयत के उसूलों के साथ हम आहंग नहीं। जी किबला अयाज साहब, अगर आप बात करें मस्जिद व मिंबर के
اس پلیٹ فارم سے جس کو ہم بڑا افیکٹولی اس حوالے سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ آگاہی ہو سکے عام عوام کو، تو کتنا کردار ہو سکتا ہے مسجد و منبر کا اس حوالے سے کہ وہ پولیو کے حوالے سے ایک آگاہی مہم عوام میں پیدا کرے اور جو خدشات پائے جاتے ہیں یا جو رنگ اسے دیا جاتا ہے اس سے چھٹکارا ممکن ہو سکے؟ بالکل، یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے اور اس سلسلے میں پہلے ہی بنیادیں موجود ہیں۔ علماء کرام کا متفقہ فتویٰ جو ہے اس حوالے سے یہ باقاعدہ شائع شدہ شکل میں دستیاب ہے، اور جامع حقانیہ نوشہرہ خیبر پختونخوا میں اس کا بھی فتویٰ موجود ہے، اور اس بنیاد پر اقدامات بھی کیے گئے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ان فتووں کی تائید کی ہے۔ تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں علماء کرام کو اور ممبر و محراب کو مزید فعال کر دیا جائے، تاکہ یہ جو اس وقت صرف پاکستان اور افغانستان دو ممالک ہیں جی کہ جو پولیو کے اس چیلنج سے دوچار ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ منظم کوششیں ہو جائیں اور اس میں محراب کو بھی بروئے کار لایا جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس چیلنج سے کامیابی کے ساتھ اس چیلنج سے نکل آئیں گے۔ اچھا قبلہ یا صاحب، اگر ہم بات کریں اس جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ مذہب کی آڑ لے کر بنایا جاتا ہے، حالانکہ اسے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس بیانیے میں جو لاجکس دی جاتی ہیں، کیا ان لاجکس کو اگر مذہبی حوالوں سے تولیں تو کسی طور پہ بھی اس پہ مذہبی معاملات کے اندر پولیو کا جو معاملہ ہے اس کے اندر آتا ہے، یا اگر پولیو کا ان قطروں کا استعمال کر لیا جائے تو کسی طور پہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہم نے مذہب کی خلاف ورزی کر دی ہے، جس طرح کا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے؟ علماء کرام نے یہ جو خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا، ان تمام خدشات کی مکمل تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس قسم کا طبی حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلاً ابتداءً لوگ کہتے تھے کہ جو پولیو کے قطرے پلوانے سے انسان جو ہے اولاد پیدا کرنے کی استعداد اور صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی غلط ثابت ہو گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے جو ان کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ ایسی کوئی اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے انسان تولیدی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اور علماء کرام نے بہت واضح کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتووں کو عام کر دیا جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو بھی لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ جی اچھا قبلہ یا صاحب، والدین کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یقیناً جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو ان کو تعلیم دینا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، تو یہ کتنی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے یہ اقدام اٹھانا، ان کو پولیو کے قطرے پلانا کہ اگر خدا نخواستہ ان کا بچہ جو اس سے افیکٹ ہو گیا پھر تو کوئی علاج نہیں، پوری زندگی کی معذوری، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو لائبلٹی بنے گی وہ والدین کے اوپر ہی بنے گی۔ بالکل جی، یہ تو صرف یہ پولیو کے قطرے نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جن کو بچانے کے لیے باقاعدہ انتظامات ہیں، اور وہ جو بھی علاج ہے اس حوالے سے ترتیب وار وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ اس طرح ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کی صحت کا کو یقینی بنانا اور اس کے لیے انتظامات کرنا یہ والدین کا فرض ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ علماء کرام اور ممبر محراب کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ ممبر و محراب اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ جی قبلہ یا صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مذہبی حوالہ اس کا دیا ہے کہ مذہب میں کوئی قدغن نہیں ہے، یہ جو ہے صحت کے حوالے سے انتہائی اہم قدم ہے جو والدین اپنے بچوں کے لیے، جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ارشاد علی سرہر صاحب نے۔ آپ صوبائی رابطہ کار ہیں، انسداد پولیو مرکز سندھ سے ہیں،
اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن عروج صاحب نے. آپ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. اور عظمیٰ کاردار صاحبہ فوکل پرسن برائے پولیو پنجاب, انہوں نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ سے آغاز کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کتنا کنسرننگ ہے یہ کہ پچھلے سال یہ تعداد جو ہے وہ 6 تھی, اس سال یہ بڑھ کر 17 ہو گئی ہے. اب ہمیں حکومت نے تو یقیناً جنگی بنیادوں کے اوپر اس پہ کام کرنے کے لیے ٹھان لی ہے, لیکن جو کوآپریشن درکار ہے مختلف سیکشنز آف سوسائٹی کی جانب سے, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو پہ آج پروگرام کیا ہے, اور یہ وہ ایشو ہے جس سے پاکستان کے لیے بہت ایک امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ پولیو ابھی بھی ہے, اور وہ ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے. اور ہمارے پہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت ہیں, اور کئی قسم کی پیچھے ہمارے پہ ٹریول ریسٹرکشنز بھی لگی تھیں, اور پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے اب پاکستان کی وہ مدد بھی کر رہے ہیں. اس میں ہمارے گیٹس فاؤنڈیشن ہے, WHO ہے, یونیسیف ہے, بہت سارے ادارے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں, اور وہ فلی کمیٹڈ ہیں پاکستان کو پولیو فری کرنے کے لیے. اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے, ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ خود پرائم منسٹر نے ایک نیشنل لیول پہ جو ایک پوری کیمپین ہے جو 1 ہفتہ چلنی ہے, وہ خود اپنے ہاتھ سے پولیو کے قطرے پلائے. اس سے آپ کو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر حالت میں پولیو فری کرنا ہے. میں چونکہ چیف منسٹر کی فوکل پرسن آن پولیو فرام پنجاب ہوں, تو یہاں پہ بھی بالکل یہی سچویشن ہے کہ ہم نے اس کو ٹاپ آف دی ایجنڈا رکھا ہے, اور بہت منظم طریقے سے. آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ پنجاب پچھلے 3 سال سے پولیو فری تھا. جی, یہ ایک بہت افیکٹو ہماری کیمپین تھی, جو کہ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارے ہیلتھ ورکرز نے مل کے گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے پلا کے, تو یہ پورا ایک عظمیٰ صاحبہ ڈیٹا کیا شو کرتا ہے کہ ابھی جو ایک کیس جو رپورٹ ہوا ہے, یہ کن علاقوں سے زیادہ جو ہے وہ سیمپلز کلیکشن کیے جا رہے ہیں, اور کن علاقوں کے ماحول کے اندر اس طرح کا وائرس جو ہے اس کی موجودگی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ یہ جو وائرس ابھی پنجاب میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے, اس کی میجر وجہ جو ہے وہ موبائل پاپولیشن ہے. یہ ایک امپورٹیشن کہتے ہیں کہ جب آپ کے لوگ ایک پروونس سے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں, تو یہ وائرس اس طرح سے ٹریول کرتا ہے. جی, اور اس کے لیے سب سے جو آپ کو امپورٹنٹ کام ہے کہ ہمارے پنجاب میں 35 سے زیادہ پولیو ٹرانزٹ سینٹرز ہیں. ہر آپ کے ایئرپورٹ پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, آپ کے بس کے اڈوں پہ انٹر پروونشل آپ کے ٹرانزٹ سینٹرز ہیں, کہ جو بھی ہمارے پشتون خاص طور پہ کمیونٹیز جو ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورس بارڈر ہے افغانستان اور بلوچستان, اور اس طرح سے کے پی میں ان کی آمد و رفت جو ہے اس پہ وہ ایک فیملیز ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو ملنے جاتی ہیں, آتی ہیں, اور یہ سارا وائرس جو ہے اس طرح سے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہمارے پیچھے ایک جلسہ ہوا, تو بہت ساری پشتون وہاں پہ کمیونٹی آئی, بلوچستان سے بھی, سرحد سے بھی. تو آپ اتنے جب زیادہ لوگ آتے ہیں باہر سے, تو پھر یہ وائرس ٹریول کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کی جینیٹک ڈیولپمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ لوکل نہیں ہوتی ہے, وہ باہر کی ہوتی ہے. تو اس سے یہ جو ہے, تو اس لیے آپ نے ہر انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پہ آپ کو پولیو کے جو قطرے ہیں پلانے لازم ہیں. اس کی ایریڈیکیشن کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ میں یقیناً آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا. میں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر حسن عروج صاحب آپ کو ویلکم. یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ڈیٹا شو کر رہا ہے, ڈیٹا تو 17 کیسز کو رپورٹ کر رہا ہے. جی جی, تو یہ کتنا الارمنگ سچویشن پاکستان کے لیے بن چکی ہے. ایسا کیا ہوا ہے کہ پچھلے 1994 سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کے خلاف, یہ ہم آلموسٹ یہ 1 اور 0 کیسز کے اوپر ہم آ چکے ہوئے تھے, اتنا انکریز کیسے آیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, بہت شکریہ مجھے بلانے کا.
یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. ایکچولی 17 کیسز اس وقت ہیں, 6 سے پہلے تھے, اور آپ کو حیرت ہوگی اس کے پہلے سال یعنی 2022 میں 20 کیسز تھے, لیکن اس سے 2021 میں صرف ایک کیس رپورٹ ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے 84 کیس بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. سو یہ ایک اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینڈ ہے. اس کو ہمیں ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی تحقیق کرنی چاہیے. لیکن جیسا کہ میڈم عظمیٰ نے بتایا کہ ہمارے یہاں 2 قسم کی مائیگریشنز بہت ہیں, مائیگریشنز اور کمیونیکیشنز بھی بہت ہیں. ایک انٹر سٹی, انٹر پروونس, اور دوسرا افغانستان کا جو کراس بارڈر افغانستان کا جو فیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جب ان کے ہاں تو میرے خیال ہے وہ تو حکومتی لیول کے اوپر بھی سنجیدگی نہیں ہے. جی ذرا کچھ مسائل ادھر ہیں, آپ کو پتہ ہے حکومت کی اسٹیبلٹی اور سنجیدگی بڑا اہم ہے. اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے پولیو میں خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر ایریاز ہیں ان کو ایک بلاک قرار دے کر بارڈر کو نہ بنایا جائے, ایک لائن نہ بنائی جائے, بلکہ ایک ہی وقت میں پولیو کیمپینز کی جائیں. اب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ سمجھوں گا کہ حکومت پاکستان بھی کوششیں کرتی رہی اور ہر دور میں کوشش ہوتی رہی ہے, اور یہ پرائم منسٹر تو بہت زیادہ اس کے بارے میں ایمبیشس بھی ہیں اور وہ دل و جان سے وہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی اسٹرکچرل ریفارمز بھی ہوئی ہیں, اس کا اسٹرکچر بھی چینج کیا گیا ہے, یعنی ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, زونل سپروائزرز, گراس روٹ لیول پہ مائکرو پلاننگ میں تبدیلی کی گئی ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ 20 سال سے جو ہمارا انٹرنیشنل سٹاف ہے ان کی بھی ایک ایویلویشن ہونی چاہیے کہ کہاں ہمارے یہاں خلا ہے. حکومت پاکستان نے تو اپنی جانیں تک دی ہیں, جی تو ایک تو اس کو ہونا چاہیے. 102 پولیو فیلڈ ورکرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں سیکیورٹی عملے سمیت, شہید بہت بڑا نمبر ہے. یہ بہت دنیا کی تاریخ میں یہ ایک تاریخ ہے ایکچولی کہ کسی پبلک ہیلتھ کیمپین میں, کسی میڈیکل کیمپین میں کبھی اتنی بڑی شہادتیں نہیں ہوئیں. وہ فتنۃ الخوارج نے جو ایک نیریٹو بلڈنگ کی اور اس کے اوپر حملے کیے, وہ ایک اس کا پس منظر ہے. دیٹس رائٹ. اس کو غلط فہمی بنا کے پیش کیا گیا اور انہوں نے پولیو ورکرز پہ مہم بھی خراب کرنے کے لیے بے تحاشا ایفرٹ کیے. اب اس میں ہمیں ذرا دوسرے ملکوں کے ماڈلز کو بھی دیکھنا پڑے گا. چائنا نے جب پولیو ایریڈیکیٹ کیا ہے تو انہوں نے بہت سختی کی ہے, اور کچھ علاقوں میں جہاں ان کے پولیو تھا انہوں نے کرفیو لگا کے ایریڈیکیٹ کیا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بہت انٹینسو تھی. اسی طرح ہمیں ذرا کچھ سختی کی طرف بھی جانا پڑے گا. سافٹ اور ہارڈ ہمیں جو دونوں کی دونوں اسٹریٹجیز کو اپنانا پڑے گا. جہاں ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جہاں ہم پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں, وہاں ہمیں اس قسم کے ایفرٹس لینے پڑیں گے کہ شناختی کارڈ پہ پابندی یا بچوں کے اسکول پہ پابندی. تاکہ اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ جو اربن ایریاز ہیں ان میں کیونکہ ایجوکیشن کا فقدان ہے, کمی ہے, تو اس لیے شاید وہ جلدی جو ہیں وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. جو ایک نیریٹو بنائے جاتے ہیں رورل ایریاز, رورل ایریاز میں جو نیریٹو بنایا جاتا ہے. لیکن جو اسلام آباد کا کیس آیا ہے وہ تو اس نیریٹو کی اس نے نفی کر دی ہے کہ اربن رورل کی تخصیص ختم ہو گئی ہے. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. 16 سال بعد اسلام آباد کا کیس ہے جو ہم سب کے لیے بڑا الارمنگ ہے, اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اسلام آباد میں کیمپینز اور بہت زیادہ ذرائع بھی موجود ہیں یہاں کرنے کے. اچھا اسلام آباد کا جو کیس ہے وہ لکی مروت سے بلونگ کرتا ہے, اور وہ 3 سے 4 مہینے پہلے ادھر شفٹ ہوا, اور راولپنڈی میں بھی کچھ نمونے پائے گئے ہیں. جی وہ جو انوائرمنٹل سیمپلز کی آپ بات کر رہے تھے, 34 انوائرمنٹل سیمپلز پورے پاکستان میں اس وقت پازیٹیو آئے ہیں 2024 کے دہائی میں. تو اس میں یہ ایک اور الرٹ ہے کہ پولیو کیس اگر نہیں بھی ہے, اگر انوائرمنٹل سیمپل کسی شہر, قصبے یا گاؤں میں پازیٹیو ہے تو پولیو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑے روبسٹ انداز میں ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ان علاقوں میں جو ریزروائر ہیں, اسٹریٹجی ہماری کیا ہونی چاہیے, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. میں ارشاد صاحب کو بھی آپ کی اجازت سے جو ہے وہ انوالو کر لوں گا. ارشاد صاحب فرمائیے گا سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ جو کیسز ہیں وہ تو سامنے آ رہے ہیں کہ 3 کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کیا شو کرتا ہے کہ یہ زیادہ رورل ایریاز میں رپورٹ ہوئے ہیں, اربن ایریا میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور اس کی ایریڈیکیشن کے لیے حکومت سندھ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی جیسے آپ نے بتایا کہ پورے پاکستان میں انوائرمنٹل سیمپلز جو ہے وہ پازیٹیو ہیں. اسی طرح سندھ میں پرٹیکولرلی کراچی, حیدرآباد, سکھر, ہمارے جو میجر
اربن سینٹرز ہیں، ایون میرپور خاص اور اس کے علاوہ کمبر میں اور بدین میں بھی ہمارے پاس پازیٹیو ہیں. تو کیسز بھی تینوں جو ہے نا اسی طرح اسکیٹرڈ ہیں. ایک ہمارا کیس کراچی سے ہے، ایک حیدرآباد سے ہے، اور ایک جو ہے وہ شکارپور سے ہے. تو پولیو وائرس تو کوئی فرق نہیں کرتا کہ اربن ہے رورل ہے، جہاں بھی اس کو ایسا بچہ ملے گا جو انڈر امیونائزڈ ہے یا ان امیونائزڈ ہے، جس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی، تو وائرس اس پہ جو ہے اثر کرے گا. اور اسی سرکولیشن، اتنی بڑی سرکولیشن میں حسن صاحب نے بھی بتایا کہ بہت زیادہ رسک ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ مزید کیسز بھی آ سکتے ہیں. اس لیے تمام والدین سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو مہم کے دوران، پولیو مہم کے دوران، ابھی 9 تاریخ سے 15 تاریخ تک پورے پاکستان میں رادر یہ سنکرونائزڈ کیمپین ہے. جیسے حسن صاحب نے بتایا کہ ایک بلاک کی طرح افغانستان پاکستان دونوں ملکوں میں ایک سنکرونائز کیمپین کی جا رہی ہے. اس کو اگر افیکٹو ہم بنا لیتے ہیں، تمام والدین اپنے بچوں کو قطرے پلاتے ہیں، تو وہ بچے محفوظ رہیں گے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کے اسٹیپس کی بات ہے تو ریسنٹلی ہمارے چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری صاحب نے سپورٹ ٹیمز جو ہے، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ٹیمز جو ہے، کیونکہ ہماری پولیو کی ٹیمز تو ہر کیمپین میں فیلڈ میں جاتی ہیں، ڈپٹی کمشنرز جو ہے اس پورے پروگرام کو ہیڈ کرتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں. لیکن نیچے سطح پہ جو ہے وہ سپورٹ اسٹرکچر جو ہے وہ پہلے نہیں تھا. تو چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایت پہ تمام ڈسٹرکٹس میں جو بھی ریونیو اور لوکل گورنمنٹ کا عملہ ہے، جی ان کی کمیٹیز بھی جو ہے سپورٹ ٹیمز نوٹیفائی ہوئی ہیں، تاکہ وہ فیلڈ میں ہماری ٹیمز کو ایکسس کے لیے، جہاں پہ ریفیوزلز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے سپورٹ دیں. کیونکہ مینلی یہی ایشو ہے کہ ٹیمیں جو ہے وہ دروازہ ناک کرتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ریفیوز کرتے ہیں. تو اب پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے از سپورٹنگ دا ٹیمز کہ وہ ہم لوکل انفلوئنسرز کو انگیج کریں، اسی محلے سے کسی جو ریلیجس وجہ سے، کسی اور وجہ سے کوئی ریفیوزل ہے تو اس کو کنونس کرنے میں ہماری ٹیموں کی ہیلپ کریں. اور یہ تبھی پاسبل ہے، پولیو ایریڈیکیشن تبھی ہوگی جب تمام بچے جو ہے وہ ویکسینیٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے بے شک ہمیں جو ہے اپنے اس کیمپین کو روبسٹ بھی کرنا ہے، کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کو بھی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اچھا کرنا ہے. اور ہمیں ہر شخص کو پاکستانی ہونے کے ناطے اس کو قومی فرض سمجھنا ہے، کیونکہ بہت برا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف 2 ملک رہ گئے اور اس میں پاکستان کا نام ہے. بچوں کی رسک اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے امیج کے لیے بھی ایشو ہے. تو پوری قوم کو مل کے جو لوگ پلا رہے ہیں وہ اپنے محلوں میں جو نہیں پلا رہے ان کے پاس ہماری ٹیموں کا ساتھ دے کر جائیں، ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے. تو میرے خیال میں ہم جو ہے چند مہینوں میں جو ہے اس بیماری کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اسٹریٹجی کے حوالے سے اشارہ کیا. میں عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا. پنجاب کی سطح کے اوپر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کس طرح سے آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں، بالخصوص جو والدین ہیں، تاکہ وہ رسپونڈ کریں ان پولیو ورکرز کو جو ان کے گھر پہ آتے ہیں، ان کے در پہ آتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ قطرے پی لیں؟ کئی تو ڈیٹا بھی صحیح پرووائڈ نہیں کرتے بچوں کے حوالے سے. جی ہمارے پنجاب میں ایکچولی جو ہے بڑا ایک اسٹرانگ میکنزم ہے جو کہ یو سی لیول، گراس روٹ لیول تک ہے. یہاں پہ ریفیوزلز اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہمارا پنجاب میں. ہمارا پنجاب میں جو زیادہ بڑا ایشو ہے وہ مسنگ بچوں کا ہے. ایک پولیو ٹیم جب جاتی ہے گھر میں تو وہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. پھر وہ ایک سیکنڈ ٹائم راؤنڈ چکر لگاتے ہیں، تو سیکنڈ ٹائم نہیں تو پھر تھرڈ ٹائم. تو یہ والا جو ہے نا ہمارے جو مسنگ بچوں کا جو لنک ہے نا، اس کو ہم نے کور کرنے اس کے لیے سکولز کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا؟ کیونکہ ایسے وقت میں اکثر جاتے ہیں جو پولیو ورکرز ہیں جن میں سکول ٹائم ہوتا ہے، تو بچے سکول میں زیادہ تر ہوتے ہیں، تو سکولز کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہے آپ کی؟ جی بالکل ہے. سب سکولز دیکھیں 5 سال کے جو انڈر بچے ہیں جب سکول کھلے ہوتے ہیں تو پھر تو سکولز میں بھی ان کو پولیو ڈراپس دیے جاتے ہیں. لیکن جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں فار ایگزامپل، تو اس میں تو پھر وہ بچے گھروں پہ ہوتے ہیں، وہ سکولز میں تو نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو گھروں میں ان تک پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ بیہیویئرل چینج بہت ضروری ہے، اور کمیونٹیز کے ساتھ ہم لوگ انگیج ہوتے ہیں. میں چکوال گئی تھی تو وہاں پہ پشتون کمیونٹیز ہیں، وہاں پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کی. تو سب کو اب جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے.
لیکن وہ بات یہ ہے کہ جب ان کے بہت سارے باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ صوبے کے جو بارڈرز ہیں وہ کراس کر کے یا پھر اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ جائیں تو وہ پھر ریزسٹ کرتے ہیں. جس طرح میں جب ریلوے اسٹیشن گئی، میں وہاں پہ جو ٹرانزٹ سینٹر تھی اس کی اسپاٹ چیکنگ کر رہی تھی، تو وہاں پہ 4-5 لوگوں سے میں نے جب چیک کیا تو ایک پشتون تھے جنہوں نے بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے ان کو پولیو ڈراپس پلوا دیے ہیں؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، جی میں تو کے پی سے پلوا کے آیا تھا. اب یہ جو سچویشن ہے نا، میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا پھر اب اس کا تو پھر دیکھیں پنجاب حکومت کا یہ ایک رول ہے، ایک لازم ہے کہ آپ جب آتے ہیں یہاں پہ چاہے 10 دن کے لیے بھی آئیں تو آپ کو پلانا ہے، آپ کے بچے کی حفاظت کے لیے، باقی بچوں کی حفاظت کے لیے. نہ اس بچے کی انگلی پہ کوئی وہ مارکر کا نشان تھا. تو پھر یہاں پہ پھر جو ہے وہ ہم نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو سمجھایا کہ آپ نے نہیں الجھنا، آپ صرف جو اپنا سپیریئر ہے ان کو بتائیں اور وہ پھر آگے سے وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کرائیں گے جی تاکہ پتہ ہو لوگوں کو کہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. ان کو ہر حالت میں پولیو ڈراپس پلوانے پڑیں گے بچوں کی. اور پھر وہ ایف آئی آر تک بھی ہم چاہتے ہیں کبھی بات نہ پہنچے، لیکن جو ایکسٹریم کیسز ہے پھر وہاں تک بھی معاملہ جاتا ہے. تو ہم لوگ پنجاب میں تو بہت کلوز مانیٹرنگ کر کیونکہ رہے ہیں. یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے. آپ نے جو بالکل پوائنٹ ریز ہمارے کیا کہ اگر بچوں سختی کا، بھی ہے ہمارے تو بچوں مستقبل کی. کے لیے اور ہے. دیکھیے بات آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو 34 سیمپلز ہیں یہ انوائرمنٹل سیمپلز ہیں. یہ وہ ہیں جو کہ آپ کو ڈرینز میں سے، سیوریج میں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے سٹول میں سے زیادہ جی وہ ٹریول، اور پھر یہ بڑوں میں بھی ٹریول کر جاتا ہے. تو یہ انوائرمنٹل سیمپل کا پازیٹیو ہونا مطلب ہے کہ وی آر ایٹ رسک. ہمارے بچے جو اس ایریا میں ہیں، اس لوکیلٹی میں ہیں، وہ سارے ایٹ رسک ہیں. ٹھیک. اب آپ کا چکوال والا جو کیس ہے اس میں کیا ہوا تھا، وہ بھی جو پولیو وائرس تھا وہ لوکل نہیں تھا، ٹھیک. وہ بھی ایک جی پشتون علاقے آپ نے سے آیا بتایا ہوا کہ تھا. یہ اس کی مختلف ریزنز ہیں، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ امپورٹیشن کا ہے جو سامنے آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا وہاں پہ چونکہ پھر اس کا جب اس کی انکوائری کی تو پتا چلا کہ بچے کی امیونائزیشن کی ہوئی تھی، ڈیٹا میں اس کا نام بھی آیا، اس کی بھی ہوئی تھی، اس کے بہن کی بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو تھا وہ بچ گیا. جی تو یہ امیونائزیشن جو ہے یہ بہت یہ بچوں کی زندگی اور ان کا مستقبل کے لیے اشد ضروری ہے. ٹھیک. اور یہ اب ہمارے پنجاب میں ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے تھرو، میڈیا کے تھرو، ٹھیک. باقی ہماری اناؤنسمنٹس ہوتی بتاتے ہیں، ہیں. ہماری عثمان صاحب اس کے ریڈیو اوپر پہ، یقیناً ہم ہر بات جگہ کرتے پہ رہیں گے. یہ جب بڑا ہم امپورٹنٹ موضوع ہے. یہاں پہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا ارشاد علی صاحب کا، ڈاکٹر حسن عروج صاحب کا. آج کے بڑے امپورٹنٹ موضوع کے حوالے سے آپ نے اظہار خیال کیا. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرا اہم موضوع جو تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، لٹریسی ڈے کے اوپر پیغامات، اور اس کے بعد جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس پر ذرا بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بات کریں جی تعلیم کے حوالے سے. تعلیم، لٹریسی، انٹرنیشنل لٹریسی ڈے جو ہے وہ ہر سال 8 سپٹمبر کو جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. پاکستان بھی اس ڈے کو مناتا ہے اس عزم کے ساتھ کہ جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں ان کی جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسکول میں رجسٹریشن کی جا سکے. لیکن جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے وہ ڈیٹا کافی ہوش ربا
ڈیٹا ہے اور اس کے لیے پرائم منسٹر نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے. پرائم منسٹر پہلے ہی ایجوکیشن ایمرجنسی مئی میں لانچ کر چکے ہیں اور اس طرح صوبہ پنجاب نے بھی ایجوکیشن ایمرجنسی جو ہے انہوں نے لانچ کی ہے تاکہ کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے. کئی فیکٹرز ہیں, کئی ایسے سوشل فیکٹرز ہیں جو اس کے آڑے آ رہے ہیں, کئی ایسے فیکٹرز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے, کئی ایسے فیکٹرز ہیں جہاں پہ فیکلٹی کی کمی ہے. ان تمام فیکٹرز کے حوالے سے یقیناً بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق 26 ملین بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, جس میں سے 20 ملین تو وہ ہیں جو کبھی اسکول گئے نہیں ہیں. 5.34 ملین بچے وہ ہیں جو کبھی اسکول گئے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے اسکول کو چھوڑ دیا ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے. جبکہ سب سے زیادہ جو الارمنگ سچویشن ہے وہ بلوچستان کی ہے, جہاں تقریباً 3700 اسکول جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں. تقریباً 16,000 اسکول جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, لیکن اس میں سے 3700 اسکول جو ہیں ڈس فنکشنل ہیں. سب سے بڑی ریزن جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ریزن بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو اساتذہ ہیں ان کی اشد کمی پائی جاتی ہے. تقریباً 16,000 کے قریب جو ٹیچر ہیں ان کی شارٹیج ہے اور 9,496 ایسے ٹیچرز ہیں جن کی بھرتی کا عمل جو ہے وہ حکومت بلوچستان نے سٹارٹ کیا ہے. ابھی جیسے گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے مارج وجود میں آئی, اس نے جو سی ایم بلوچستان ہیں انہوں نے یہ اپنا مسند سنبھالا, اس کے بعد سے تقریباً 600 اسکول جو ہیں بلوچستان میں بند ہو چکے ہیں. یہ کافی ایک گریو ایشو ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے نامور تجزیہ کار طارق عزیز صاحب نے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق عزیز صاحب, 26 ملین بہت بڑا فگر ہے یہ. جی بڑا فگر. حکومت نے ایجوکیشن ایمرجنسی بھی جو ہے وہ لانچ کی ہے. کتنا بڑا کنسرن ہے, اگر یہ بچے اسکول نہیں جاتے تو آؤٹ کم کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ ایک بڑا لمحہ فکر ہے کہ 2 کروڑ 60 لاکھ میں خل بنتے ہیں یہ لوگ جو بچے اسکول سے باہر ہیں. اس کے اوپر سے چھوٹے صوبوں کا زیادہ ایک ایشو ہے. بلوچستان کا ایشو بڑا اسپیشل ہے کہ 3,500 جیسے آپ بتا رہے تھے 3700 اسکول بند پڑا ہوا ہے. اساتذہ کی بھی کمی ہے وہاں پہ. اسکول وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے تو اسکولوں کو جانے کے لیے بچوں کے لیے روڈز بھی نہیں ہے, اور آبادی بھی بہت کم ہونے کی وجہ سے اسکولوں کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو جو موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب ہیں تو ان کو اس بات کو فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کو اسکول میں زیادہ سے زیادہ ان کو ایڈمیشن کیسے دینا ہے, بچوں کو وہاں کیسے لے کے جانا ہے. تو اس کے اوپر حکومت کو کوئی انیشیٹو بھی دینی چاہیے. ہارڈ ایریاز بھی وہاں پہ موجود ہیں, وہاں موسم کے حالات بھی ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے بلوچستان میں جن میں طوفان ابھی سیلاب آتے ہیں تو وہ کئی مہینے تک جو پانی کھڑا رہتا ہے. ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس ایجوکیشن کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت ہم شاید زیادہ بات نہیں کرتے, سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جیسے کہ ابھی آپ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایجوکیشن دا کی آف سکسیس, تو ہماری اگلی نسل کو پڑھا لکھا ایک پاکستان دینا. یہ مسلم لیگ نون کا جو منشور ہمیشہ سے رہا ہے. پہلے 2013 میں شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب بھی انہوں نے دانش اسکول بنایا, ایک بڑی اچھی مثال قائم کی. انہوں نے ایسے طلباء جو فیسیں بھی ادا نہیں کر سکتے ان کو ایچ.ایس.این لیول کے اسکولوں میں داخلہ دیا, اسکالرشپ دی, ان کو پڑھایا, لیپ ٹاپ دیے. تو مسلم لیگ کا ہمیشہ سے ایجوکیشن کو بڑا خاص ہے. ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں کے اوپر وزٹ کرنا, جانا, بچوں کے بعد مل کے بیٹھنا, تو ایک بچوں کو حوصلہ دینا. ابھی یہ دیکھیں دنیا کے ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہیں ہیں. ہمیں تو ابھی بڑا ڈیولپڈ کنٹری میں ہمارے اکانومی کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں, معاشی مطلب ہے. اس کے باوجود سی ایم صاحبہ پنجاب وہاں گئی, انہوں نے بچوں کے اوپر جو ہے کہ پیکج دیا, دودھ کے پیکٹ ان کو دینا ہے, اسکولوں میں دینا ہے. اس کے اوپر بلین آف روپیز خرچ ہوں گے. تو یہ ایک بچوں کے لیے انیشیٹو بھی ہے, ان بچوں کے لیے ایک ان کی اٹریکشن بھی ہے کہ بچوں کو اسکول میں لے آیا جائے, ان کو فیسلٹی دی جائیں, ان کی فیسیں کم کی جائیں, ان کو ایجوکیشن کی طرف لے آ جائے. تو یہ سی ایم پنجاب کا یہ بڑا اچھا ایک اسٹیپ رہا. اور اس کے پچھلے مسلم لیگ نون کی منشور جو انتخابی منشور کے اوپر بھی میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, اس کے اوپر جو پڑھا لکھا پاکستان پڑھا لکھا پنجاب کا ایک جو ان کا ہمیشہ سے مینیفیسٹو میں جو ہے لوگو رہا ہے, ہمیشہ سے سلوگن رہا ہے, اور اس پہ انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے. اب بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے ایجوکیشن ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول کیسے لے کے جانا ہے. اس کے اوپر تمام صوبوں کو بھی ہدایات. تو ویسے تو ایجوکیشن جو ہے صوبوں کو جو صوبائی معاملے پہ ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے باقی صوبے بھی اس میں چلتے ہیں. تو یہ سی ایم پنجاب بھی اور پنجاب بھی میں فیڈرل میں بھی بچوں کو اسکول میں لے جانے کے لیے ایک بڑی کیمپین چلائی جا رہی ہے, اور ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کا ایجوکیشن لینا
اور اسکول جو ہے نا ان کا بھی حق ہے، ان کے اگر کسی کی فیس کا مسئلہ ہے تو وہ بھی گورنمنٹ اپنے حصے میں لے گی اور سب لوگوں کو اسکول کے لے جائیں گے. یہ کمپین انہوں نے دونوں صوبہ میں بھی وفاق میں بھی بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اور میں اسکولوں کی وجہ سے بات کروں گا، یہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بچوں کے لیے جہاں ریموٹ ایریاز ہیں ابھی پنک بسز لائی گئی ہیں، اس پہ بھی بڑے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں. وہ بسز بھی چلا کے بچوں کو خاص طور پہ فیمیلز لڑکیوں کو گرلس کو ان کے اسکولوں سے اپنے کالجز سے لینا اور پک اینڈ ڈراپ گھر تک چھوڑنا ایک موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کا بہت اچھا سٹیپ رہا ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ فرمائیے گا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ معاملہ جو ہے پروونشل بن چکا ہے. پنجاب اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے پنجاب کی کہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں انہیں کسی طریقے سے کنونس کر کے ان کے والدین کو کنونس کر کے اسکولوں میں واپس لایا جائے، کیونکہ اگر یہ بچے مزید باہر رہتے ہیں تو جو آؤٹ کم ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی بالکل، آئی تھنک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے ہمیشہ ایجوکیشن کو ایک ٹاپ پرائیورٹی دی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی اسکول میں یا ہسپتال میں یا کچھ اس طرح کے آپ کو پبلک جو ویلفیئر کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں نظر آئیں گی. ان کی ویژن یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کی کوالٹی، ان کا لیول اتنا اچھا کر لیا جائے کہ پرائیویٹ اسکول میں اور پبلک اسکول میں کوئی فرق محسوس نہ ہو. بالکل یہ صحیح کہہ رہے تھے جو ہمارے دانش اسکول ہیں. آپ یقین کریں میری بیٹی لمس میں اس نے ایک اسکالرشپ اسکیم میں نا ایک بچی کو اسکالرشپ جو وہ دیتے ہیں اپنے جو ایلومن آئے، تو اس دفعہ وہ جو بچی آئی وہ ایک ڈیلی ویجر کی بچی تھی اور ساؤتھ پنجاب سے آئی تھی اور دانش اسکول سے پڑھ کے آئی تھی. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اپرچونٹی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے اتنا واہ ویلا اس مسئلے کو سیاسی بنا دیا تھا، بہت سیاسی بنایا تھا اس کو بند کر دیں، یہ کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ایک لوگوں کو ایکول اپرچونٹی غریب کے بچے کو خاص طور پہ مل رہی ہے، پھر انہوں نے تھوڑی ان کی آنکھیں کھلی. لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے جس طرح بھٹے مزدوروں کے لیے شہباز شریف نے، بلکہ اب مریم نواز صاحبہ دوبارہ اس کو شروع کر رہی ہیں، ایک انسینٹیو رکھا تھا کہ بھٹے مزدوروں کے جو بچے ہیں ان کے بھٹوں پہ ان کو سٹائپنڈ بھی ملتا تھا اور ہر ایک کا ایک کلاس روم کا چھوٹا سا سکول بنا کے ان کے بچے سکول بھی جاتے تھے. انہوں نے آتے ساتھ وہ بھی بند کر دیا. تو اس طرح سے تو نہیں آپ انسینٹیو دیتے نا لوگوں کو. آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ یہ ایک بنیادی حق ہے، ہر بچے کا حق ہے. اور این ایف سی ایوارڈ کے بعد تو یہ صوبائی سبجیکٹ ہے نا. اگر پنجاب یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ان کی پرائیورٹی ایک ایجوکیشن ایمرجنسی جس طرح فیڈرل میں ہے، پنجاب میں بھی ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، تو باقی صوبوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. ان کو بھی ایک اچھی بات جو ہے آپ کا عظمیٰ صاحبہ یہ دانش اسکول ماڈل ہے، بڑا کامیاب ماڈل ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو بلوچستان میں اس وقت مسائل جاری ہیں جس کے اندر سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، وہاں پہ بچوں کا کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، جانا ایشو ہے، تو وہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوآپریشن ایکسٹینڈ کرے. اپنی حلیف جماعت ہے لیکن پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ اس طرح کی کوآپریشن کی جائے تاکہ جو بچوں کی انٹیک ہے اسے بڑھایا جا سکے. دیکھیں آپ اگر ہمارے بجٹ پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمارے پنجاب کے بجٹ میں ایک خاص مختص ہوتی ہے رقم جو صرف ہم نے بلوچستان کو دی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایک نیگلیکٹڈ پروونس ہے اور ان کو زیادہ ضرورت ہے، تو پنجاب اپنا حصہ نکال کے بلوچستان کو دیتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلوچستان میں یا تو یہ ہونا کہ ان کو این ایف سی ایوارڈ سے ان کو فنڈز نہ دیے جائیں، یا ان کی کوئی اپنی پارلیمنٹ نہ ہو، یا ان کے اپنے کوئی نمائندے نہ ہو. تو میرا تو سوال ان لوگوں سے ہے جو وہاں کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اگر ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ کو پورے فنڈز بھی ملتے ہیں بلوچستان اپنی پاپولیشن کے مطابق، تو آپ وہ لوگوں کے ویلفیئر پہ اور ان کو بنیادی حقوق پہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی آج تک. ٹھیک ہے فیڈرل حکومت بھی ہیلپ کر سکتی ہے، پنجاب بھی ہیلپ کر سکتا ہے اور بھی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو انہوں نے دیکھنا ہے نا، ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ان کو اس چیز کے پبلک ٹیکس پیئر کے پیسے دیے جاتے ہیں. تو اگر وہ ان کا وہ نہیں لگاتے اور پھر ہم سنتے ہیں کہ جی ان کی اپنی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہیں، سرداروں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، تو پھر یہ سسٹم
تو تھوڑا بدلنا پڑے گا نا. پھر ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو کہ واقعی بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام کریں. دیکھیں پوری دنیا کی نظریں بلوچستان پہ ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارا معدنیات ہے, سب سے جو خزانے سب سے زیادہ ہیں وہ بلوچستان میں, چاہے وہ گیس ہو, چاہے وہ سونا ہو, چاہے لیکن ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کرنا بھی یقیناً ایک اہم ٹاسک ہے, اور وہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہاں کا جو بلوچستان کا ہیومن کیپٹل ہے اور وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یہ جو پوری دنیا جو ہے, ہمارے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہے, جب آپ وہاں کے عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کمزور دیکھ کے ان کے اندر پھر نفرتیں پیدا کرتے ہیں, ان کو ریاست کے خلاف اکساتے ہیں. یہ اسی لیے کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کی اتنی سخت کمی ہے. اگر آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جی میں طارق عزیز صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے کہ پاکستان آگے کیسے ترقی کر سکتا ہے کہ بلوچستان کے بچے نگلیکٹڈ ہوں, وہاں پہ 16,000 یہ جو سکولز ہیں ہم بات کر رہے ہیں, 16,000 اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی 3,500 کے قریب سکولز بند ہوں, تو کیسے ترقی کرے گا پھر؟ اس میں آپ کو نیوز دے دوں, یہ دانش اسکول کا اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے. مسٹر شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے. دانش اسکول سے پہلے پنجاب میں تھے نا, تو انہوں نے کہا یہ حق گلگت بلتستان کے بچوں کو بھی دینا چاہیے اور آزاد کشمیر میں بھی جا رہا ہے. یہ 5 سے 6 اسکول 3 اسکول دونوں جگہ پہ بنائے جا رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا گورنمنٹ کا کنسرن, فیڈرل گورنمنٹ کا, کہ انہوں نے دانش اسکول کا درجہ کار بڑھاتے ہوئے پنجاب سے نکل کے گلگت اور کشمیر چلیں گے. آگے ہم بلوچستان کی طرف. اب بلوچستان کا جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ ان بچوں کو جب تک اسکول نہیں جائیں, بلوچستان میں وسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہاں کے جو حالات ہیں, امن و امان کی صورت حال ہے, منرلس ویسے ہیں, ریکوڈیک کا منصوبہ نہیں چل سکا, گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہوتا, وہاں کے حالات کے مطابق پرائم منسٹر صاحب افتتاح بھی نہیں کر سکے. سب سے پہلے وہاں اسکول امن ہوگا, دہشت گردی ختم ہوگی. یہ تب بھی ہوگی جب بچوں کو ایجوکیشن دی جائے گی, بچے پڑھیں گے, اسکولوں میں آئیں گے, تو پھر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے پہاڑوں میں نہیں جانا, پہاڑوں سے نیچے آنا ہے, آ کے ہم نے اسکول میں جانا ہے. اس میں جو ڈسٹنٹ لرننگ پروگرامز ہیں جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, بڑا اچھا ان کا پورا پاکستان میں, شاید دنیا میں وہ کتنا کردار ادا کر سکتی ہے جہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں اسکول جیسے میں نے کہا راستہ نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, پانی ہے, سیلاب ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے, بچے نہیں جا سکتے, کنوینس نہیں ہے, تو اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا رول بڑا اچھا ہو سکتا ہے. ان کا جو ماڈل ہے وہ بڑا آسان ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں, ایگزام بھی دے سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اپنے ایک پیپر دے دیں, 2 دے دیں, 3 دیں, تو وہ بائی پارٹس کرتے آپ گھر بیٹھے بچی ہو یا بچہ ہو جن کو اسکول تک ایکسیس نہیں ہے, ان کو بھی ایجوکیشن کے لیے. اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کو میکسیمم فنڈس بھی دیں, ان کی جو ان کے مسائل حل کریں. ان کا یقیناً بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اوپن یونیورسٹی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یقیناً, اور حکومت بلوچستان کو اس حوالے سے اہم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ صرف بلوچستان کو بلکہ تمام صوبائی حکومتوں کو, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ معاملہ جو ہے صوبائی جو ہے اس میں آ چکا ہے دائرہ کار کے اندر, اور یہ ضروری ہے کیونکہ اگر پڑھے لکھے بچے ہوں گے تو پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے, پاکستان بہتری کی جانب بھی جا سکتا ہے. ہیومن کیپٹل جو ہے وہ پاکستان کا, یہ کہا جاتا ہے کہ 60 to 65% ہماری یوتھ ہے, اور اگر یہ یوتھ تعلیم سے محروم ہوگی تو یہ بہت بڑا چیلنج بنے گا پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور عمل درآمد کی ضرورت ہے. اپنے مہمانوں عظمیٰ کاردار صاحبہ اور طارق عزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام نقطہ اعتراض سے آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ نگہبان.